अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबियना मुहम्मद रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले हफ्ते हमने फ़तह मक्का तक पढ़ा था। उसमें कुछ सवालात हैं। मुसलमान फ़तह मक्का के लिए उस वक्त रवाना हुए जब सुलह हुदैबिया का मुआहिदा टूट गया था। ठीक है। खाना काबा की कुंजियाँ किसके हवाले की गई थी? उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु। और मक्के जाने वाले लश्कर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 3,000 पहले थी। फ़तह मक्का के वक्त 10,000 जी 10,000 की तादाद थी। फ़तह मक्का के बाद किस सहाबी ने पहली अजान दी? हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु। तो पिछले असबाक में हमने क्या पढ़ा था? मार्का मूता और उसके असरात, यानी इस मार्के में मुसलमानों की तादाद 3,000 थी और रूमियों की तादाद 2 लाख, जिसमें मुसलमानों के 14 लोगों की जान गई और रूमियों की तादाद का कोई शुमार ना हो सका क्योंकि उनकी काफ़ी मिक़दार में जान गई थी। इस जंग में बज़ाहिर कामयाबी तो नहीं हुई, लेकिन उसके असरात ये हुए कि 3,000 लोग इतने बड़े लश्कर से टकरा गए। इस हैबत की वजह से बहुत सारे कबाइल इस्लाम ले आए। फिर फ़तह मक्का के बारे में हमने पढ़ा था कि मुसलमानों की तादाद 10,000 थी, जिसे लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फ़तह करते हैं बिना किसी खूनरेज़ी के, और उस दिन को आपने यौमुल मरहमा फरमाया। आज हम पढ़ेंगे ग़ज़वा हुनैन व ताइफ़, मुहासरा ताइफ़, माल गनीमत की तकसीम का मामला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंसार से ख़ताब, मदनी दौर का नवा साल पढ़ेंगे आज हम कि फ़तह मक्का के बाद अब हालात किस तरफ जा रहे हैं। इस ज़माने में जो अहम वाक़यात पेश आए थे उसमें वाक़या ईला और वाक़या तख़य्युर हम पढ़ेंगे। इसके अलावा ग़ज़वा तबूक के बारे में पढ़ेंगे और फिर जो एक इस्लामी तरीके से हज किया गया था उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं हुए थे, वो भी पढ़ेंगे, और फिर वहाँ पे किया जाने वाला ऐलान। तो हम फ़तह मक्का का ज़िक्र पढ़ रहे हैं। फ़तह मक्का के दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देने के लिए लोगों के दरमियान खड़े हुए और फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिस दिन आसमान को पैदा किया उसी दिन मक्का को हुर्मत वाला शहर ठहराया। इस वजह से क़यामत तक के लिए हराम है, यानी कोई आदमी जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो उसके लिए हलाल नहीं कि उसमें खून बहाए या यहाँ कोई दरख्त काटे। अगर कोई ये कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िताल किया तो उससे कह दो कि अल्लाह ने अपने रसूल को इजाज़त दी थी लेकिन तुम्हें इजाज़त नहीं है, और मेरे लिए भी सिर्फ़ उसे दिन के एक हिस्से में हलाल किया गया। फिर उसकी हुर्मत उसी तरह पलट आई जैसे थी और क़यामत तक के लिए उसकी हुर्मत उसी तरह रहेगी। अब इस लश्कर में मुहाजिरीन के साथ हम देखेंगे कि अल्लाह के रसूल के साथ कौन है। मुहाजिरीन भी है और अंसार भी थे, लेकिन अंसार को जो है ना अब इनसिक्योरिटी फ़ील होने लगी। वो ये सोच रहे थे कि अल्लाह के रसूल जो है वो अपने लोगों में वापस आ गए, यानी मक्का में वापस आ गए रसूलुल्लाह, अब मक्का ही में ठहरेंगे। यानी उनका जो है गुमान ये हो रहा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा तो आपने अंसार से फरमाया मेरी ज़िंदगी और मौत तुम्हारे साथ है। उसके बाद क्या हुआ? फ़तह मक्का के बाद ही मक्का में क़याम के दौरान पता चला कि बनु हवाज़िन और बनु सकीफ़ कुछ कबीलों को साथ लेकर जंग के लिए आमादा हैं। तो मक्का ही से 8 शव्वाल 8 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12,000 की लश्कर लेकर हुनैन का इरादा किया। हुनैन एक जगह का नाम है। अब 10,000 जो फ़ौज थी वो तो पहले ही से मौजूद थी, लेकिन ये जो 2,000 है ये नए मुसलमान जो मक्का में मुसलमान हुए, तो मिलाकर 12,000 की फ़ौज हो गई। तो
تو یعنی جو لوگ نئے نئے اسلام لائے تھے وہ بھی جنگ میں جو ہے شریک ہوئے. یعنی اس سے بڑا لشکر اسلام نے اب تک نہیں دیکھا تھا. بہت سے نو مسلم شامل تھے. تو ان نو مسلم کے دل میں ہی کچھ خیال آیا ہوگا کہ ہم جب 313 تھے تو ہم نہیں ہارے تھے, تو اب تو ہم 12,000 ہیں, تو ہم کس طرح شکست کھا سکتے ہیں. تو یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کو بری لگی اور آپ نے گرفت فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات گرا گزری کہ یہ تو ایک طرح کے مطلب تکبر ہو گیا. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں کرتے ہیں. اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جبکہ تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا. یعنی جب تم کو اپنی کثرت اچھی لگنے لگ گئی. ہوا یہ کہ دشمنوں نے مسلمانوں پر اتنا زوردار حملہ کیا کہ مسلمانوں کو اندازہ بھی نہیں تھا. وہ لوگ جو ہے گھاٹیوں میں چھپ چھپ کر تھے, اور جب مسلمان پہنچے تو ان پر اچانک ہی حملہ کر دیا اور مسلمانوں کے درمیان ایک بھگدڑ مچ گئی. اتنا زوردار حملہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہے, اور آپ اس افراتفری میں بھی آپ دشمنوں کی طرف بڑھتے رہیں. اور عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آواز بلند کرو, یعنی زور سے پکار لگاؤ مسلمانوں کو. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز جو تھی وہ بہت بلند تھی. تو آپ نے آواز لگایا, اے انصاریوں مہاجروں, سب کو آواز لگائے. تو سب ایسے پلٹے کہ تھوڑی ہی دیر میں سب وہاں جمع ہو گئے تمام مسلمان. اور پھر بیت رضوان جنہوں نے کیا تھا ان کا نام لے کر انہیں آواز دی. رفتہ رفتہ لوگ واپس آئے اور جمع ہو گئے اور جم کر لڑائی ہوئی جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی. اب اس جنگ میں ہوا یہ تھا کہ جو سردار تھا ان کا کفار کا, اس نے کیا کیا تھا, تمام اپنے اہل و عیال کو, تمام گھر مطلب جو سپاہی تھے سب کے گھر والوں کو لے کر بھی آ گیا تھا, عورت بچوں سب کو. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے پتہ چلتی ہے کہ پورا گھر کو لے کر یہ لوگ آ گئے لڑنے کے لیے, تو آپ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل یہ مال غنیمت بنے گی ہمارے لیے. تو کیا ہوا کہ کثیر تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا. اور مکے میں جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کا دل جیتنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھول کر ان پر تقسیم کیا. یہ جو پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا صفوان بن امیہ, جو بہت بڑا دشمن تھا اللہ کے رسول کا, تو ان کو کتنے دن کی مہلت ملی تھی؟ 4 مہینے کی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھڑا تھا اور نیچے وادی بھری ہوئی تھی جانوروں سے, اونٹ اور بکریوں سے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تجھے یہ منظر اچھا لگ رہا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جا یہ سب تیرے. اسی طرح ابو سفیان کو اللہ کے رسول نے 100 اونٹ دیے اور 5 کلو سونا. آپ سوچیں ایک گھر میں 5-6 kg سونا جا رہا ہے اور 100 اونٹ جا رہا ہے. تو ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ, اور میرے بیٹے کو یعنی معاویہ کو. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو بھی 100 اونٹ اور 6 کلو سونا. تو انہوں نے کہا اور میرے بیٹے کو یزید کو. تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو بھی 100 اونٹ اور اتنا ہی سونا. تو آپ سوچیں کہ ایک ایک گھر میں 300 اونٹ یعنی 300 گاڑیاں جا رہی ہیں. اسی طرح جتنے صحابی تھے یعنی جو ایمان لائے تھے سب کو اللہ کے رسول نے دل کھول کر مال غنیمت بانٹا. یہاں حضرت حارث بن کلدہ کو بھی 100 اونٹ دیے گئے. تو یہ لوگ جو کل تک اسلام کے سخت دشمن تھے ان کے دل اللہ کے رسول نے جیتنے کے لیے یہ سارا جو ہے خرچ کیا. اب انصار جو تھے وہ چپ چاپ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کب ملے گا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سب قریش کے جتنے لوگ تھے سب کو مال غنیمت ملتا جا رہا ہے. حکیم بن حزام جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے, ان کو آپ نے 100 اونٹ دیے. انہوں نے مزید چاہا تو آپ نے اور 100 اونٹ دے دیے. اور قریش اور غیر قریش کو بھی 40, 50 اونٹ دیے. عام لوگوں کو اتنا آپ نے دیا اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ تو ایسے دیتے ہیں جیسے ان کو فقر اور غربت کا اندیشہ ہی نہیں ہے, یعنی اتنا بانٹتے ہیں. اور باقی جو مال بچا پھر اللہ کے رسول نے تمام مال کو جو ہے فوج میں تقسیم کر دیا.
مال بانٹتے وقت آپ نے ان لوگوں کو مد نظر رکھا جو اسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے یا جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا تھا، لیکن جو لوگ اس وقت وہاں پر موجود تھے سب اس حکمت عملی کو تو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ آج ہم لوگ 1400 سال بعد یہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ رسول اللہ نے کیوں مال بانٹا سب کو، لیکن اس وقت تو انصار نہیں سمجھ پا رہے تھے نا۔ تو انصاریوں کے اندر ایک بے چینی پھیل گئی، یعنی کہ آپس میں وہ باتیں کرنے لگ گئے کہ مطلب اللہ کے رسول کے خلاف ہو سکتا ہے دل میں تھوڑی رنجش آ گئی ہو، یہاں تک کہ کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ اپنی قوم سے جا کر مل گئے۔ یہ بات حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو خزرج کے سردار تھے، انہوں نے یہ سارا معاملہ یا صورتحال جو ہے اللہ کے رسول کو جا کر بتایا کہ انصار میں یہ باتیں چل رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا، اور سعد اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی اپنی ہی قوم کا آدمی ہوں، یعنی انڈائریکٹ انہوں نے بتایا کہ میرا بھی یہی خیال ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت سعد سے کہا کہ سعد تمام انصاریوں کو کہو کہ کل وہ لوگ فلاں جگہ مجھ سے ملے، یعنی کچھ خطاب کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے تاکید کی کہ کوئی اور وہاں پہ نہ ہو، صرف انصار ہو۔ تو خیر اس سچویشن کو تو اللہ کے رسول کو ہینڈل کرنا تھا اور یہ بہت ضروری تھا، ورنہ خطرہ تھا کہ شیطان جو ہے مزید وسوسے میں مبتلا نہ کرے اور جو ان کے دلوں میں رنجشیں نہ ڈال دے۔ تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے انصار کو جمع ہونے کا حکم دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کوئی دوسرا نہ ہو۔ ہاں، قریش کے 2-4 آدمی بھی شامل ہو گئے تھے۔ پھر آپ ان کے پاس تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ یہ کیا بات ہے جو مجھے تم لوگوں کی طرف سے پہنچتی ہے، یعنی جو میں نے سنا ہے۔ تو جو انصار کے بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو ایسی باتیں نہیں کی، ہو سکتا ہے ہمارے درمیان جو نوجوان ہیں انہوں نے ایسی باتیں کی ہوں گی۔ تب اللہ کے رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں موجود ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کے لوگوں، کیا تم پہلے گمراہ نہ تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دی، اور تم جدا جدا نہ تھے تو اللہ نے تمہارے دل میری وجہ سے جوڑ دیے۔ تم غریب اور فقیر نہ تھے، اللہ نے میری وجہ سے تم کو غنی کر دیا۔ کوئی بات بھی جب آپ فرماتے تو انصار کہتے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فضل و کرم ہے، یعنی آپ کا احسان ہے۔ تو اللہ کے رسول پھر پوچھتے کہ تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ تم بھی یہ کہہ سکتے ہو کہ یعنی تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ اس حال میں ہمارے پاس آئے تھے، یعنی کوئی آپ کو مانتا نہ تھا، یعنی آپ کو سب نے جھٹلایا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو دھتکار دیا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کی غمخواری کی، آپ کی غمگساری کی۔ تو اللہ کے رسول نے پھر فرمایا، اے انصاریوں، تم اپنے دل میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا ہے، اور اس لیے کہ وہ مسلمان ہو جائے اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا۔ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے کر جائے اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ؟ یعنی کتنا خوبصورت انداز ہے، آپ دیکھیے سمجھانے کا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہوا اس وقت سب سے زیادہ اگر ناراض ہو سکتے تھے تو اللہ کے رسول ہو سکتے تھے۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ تم لوگوں نے میرے بارے میں ایسا سوچا کیسے، لیکن کتنی حکمت سے آپ نے سمجھایا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ تمام انصار کے لوگ جو ہیں وہ زاروں قطار رونے لگے اور سب نے کیا کہا کہ ہم خوش ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہمارے حوالے کیا، یعنی ہم آپ کو لے کر جائیں گے، اور سب اپنی غلطیوں پہ بہت زیادہ نادم ہوتے ہیں۔ تو جب مال غنیمت تقسیم ہو گیا تو بنو حوازن جو قبیلہ تھا، جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو اللہ کے رسول جو ہے وہ ڈیلے کر رہے تھے تقسیم کرنے میں، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر واپس آئیں گے، لیکن کافی دیر رکے، جب کوئی نہیں آیا تب اللہ کے رسول نے مال کو تقسیم کر دیا۔ اب جب مال تقسیم ہو گیا اب بنو حوازن مسلمان ہو کر آ گئے،
اور اپنے مال اور اپنے قیدیوں کا انہوں نے سوال کیا. تو آپ نے بتایا کہ اب تو مال اور قیدی وغیرہ جو ہے تقسیم ہو چکے ہیں. تو انہوں نے اس طرح سے مطلب گریہ وزاری کی یا اس طرح سے کہا، اپنے لوگوں کو مانگ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا جو ہے دل ایک دم پسیج گیا، ایک دم نرم پڑ گیا. اور آپ نے سمجھ لیجئے ایک طرح سے صحابیوں کو ریکویسٹ کیا کہ جس کے پاس قیدی ہیں چاہے تو واپس کر دیں. تو تمام صحابی جو ہے جتنے بنو حوازن کے قیدی ملے تھے سب لا کر دوسرے دن واپس کر دیتے ہیں ان کو. تو یہ سارے معاملات نپٹانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا، عمرہ ادا کیا، پھر مدینے روانہ ہو گئے. مدینہ واپس آ کر 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 صحابہ کو مختلف قبائل کی طرف زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا. اور کیونکہ اس میں جو ہے بہت سارے قبائل جو ہے وہ پوری طرح سے تابع نہیں ہوئے تھے اسلام کے، تو ان سے زکوٰۃ جو ہے زبردستی وصول کرنا تھا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قبیلہ تئی کے پاس بھیجا گیا، یعنی وہاں ایک بت تھا جس کا نام تھا کلیسا، اس بت کو توڑنے کے لیے. اور یہ قبیلہ حاتم تائی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے، جو سخاوت میں بہت مشہور تھا، تو یہ انہی کا قبیلہ تھا. تو مسلمانوں نے ان سے جنگ کری اور اس پہ قابو پا لیا، اور حاتم تائی کی بیٹی قیدی بن کر مدینے آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، تو آپ کا سلوک، احسان، سخاوت، یہ سب دیکھ کر اس نے اسلام کو قبول کر لیا. اور پھر وہ ملک شام چلی گئی جہاں اس کا بھائی بھاگ گیا تھا، ملک شام کی طرف بھاگ گیا تھا. تو جب وہ ملک شام چلی گئی تو بھائی سے ملاقات ہوئی اور اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، وہ ایک ایسے شخص ہے جو ہمارے والد سے بھی زیادہ سخی ہے، دریا دل ہے. جتنے ہمارے والد دریا دل تھے ان سے کہیں زیادہ وہ دریا دل ہے، تم ایک بار ان سے جا کر ملو. تو یہ وہاں سے دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں آپ ان کو لے کر اپنے گھر جاتے ہیں، اور جا کر ان کو اپنے سامنے بٹھاتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کو کس چیز سے تم بھاگ رہے ہو؟ کیا کلمہ لا الہ الا اللہ سے؟ تو اگر تم کلمہ لا الہ الا اللہ سے بھاگ رہے ہو تو اگر تم یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ملا یا کسی اور معبود کا علم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر آپ نے کچھ دیر گفتگو کی، عدی نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد وہ صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے. اور یہ جو ہمیں احادیث کی کتاب میں بہت ساری احادیث شکار کے موقع مناسبت سے جو ملتی ہے وہ انہی کا سوال کیا ہوا ہے، یعنی یہی زیادہ سوال کرتے تھے کیونکہ ان کو شکار سے بہت زیادہ دلچسپی تھا، بہت شوقین تھے شکار کے. تو اس دوران ایک اور واقعہ ہوا، ہم 9 ہجری کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس دوران ایک اور واقعہ پیش آتا ہے جسے واقعہ ایلا کہا جاتا ہے اور واقعہ تخیر کہا جاتا ہے. یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے متعلق تھا. اس میں 2 واقعات جن کو 2 صورتوں میں ذکر کیا گیا ہے، سورہ تحریم میں اور سورہ احزاب میں. اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ تخیر کا ذکر کیا گیا ہے سورہ احزاب میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی جس کے نام ہمیں قرآن میں نہیں بتایا گیا کہ وہ کون بیوی تھی، بس یہ بتایا گیا کہ ایک زوجہ تھی آپ کی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، یعنی کچھ راز کی بات کی. تو انہوں نے وہ رازداری والی بات دوسری بیوی کو بتا دی جو کہ ان کو نہیں بتانی چاہیے تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر گرفت فرمائی. اور دوسرا واقعہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایلا کا واقعہ ہے، یعنی آپ کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی تھی کہ ہم تھوڑا آسانی سے بھی تو زندگی بسر کر سکتے ہیں، یعنی ہمارے جو وظائف ہیں اس کو تھوڑا سا بڑھا دیجئے. یعنی مال غنیمت دیکھ رہی ہیں کہ اتنا لوگوں کو بٹ رہا ہے، تو اب جو ہماری جو ایکسپنسز ہے اس کا بھی جو بھی بجٹ ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیجئے.
यानी घर खर्च के लिए मांग रही थी कि थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो आप देखिए कि वो अज़वाज कितना डिमांड कर रही होंगी, हमारी तरह तो नहीं कर रही होंगी बेजा मुतालबात। तो उनका डिमांड क्या होगा, थोड़ा बहुत, जबकि हमें उनके बारे में मिलता है अहादीस में कि अगर थोड़ा सा भी माल उनके घर में रहता तो जब तक उसको सदका ना कर देती सुकून से नहीं बैठती थी। तो क्या मांगा था उन्होंने, थोड़ी सी सहूलत, थोड़ी आसानी। यानी उन्होंने सोचा कि मुश्किल के दिन चले गए थे तो, लेकिन यहाँ पे उनकी जो ये डिमांड थी उसको कबूल क्यों नहीं की गई, इसलिए कि उनको नमूना बनना था हमारे लिए और आपके लिए, यानी हम सब के लिए वो लोग नमूना थी। और दूसरी बात ये कि इंसान के दिल में है ना दो मोहब्बत एक साथ नहीं रह सकती, एक दुनिया की और एक आखिरत की। यानी दो मोहब्बत जो है वो जमा नहीं हो सकती, क्योंकि आप देखिएगा कि दुनिया की मोहब्बत जो है वो गैर महसूस तरीके से अपनी तरफ खींचती है। तो अल्लाह ताला को ये वाक़या हमें सिखाना था कि देखो तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हारी जो तरजीहात है वो क्या होनी चाहिए, तुम दुनिया में किस लिए आए हो। तो जितनी आप देखिए जितनी दुनिया मिलनी होगी, किस्मत में जितना लिखा होगा उतना तो मिलेगा हर हाल में। तो हम जितना भी कोशिश कर ले किस्मत से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी तरजीहात, तुम्हारा तलब और तुम्हारा एक दूसरे से आगे बढ़ जाना वो दुनिया के लिए मतलूब नहीं होनी चाहिए। यानी हमारा ये मकसद होना चाहिए कि हमारी ये जो भाग दौड़, ये वक्त लगाना, मेहनत करना, ये सब कुछ सिर्फ दुनिया के लिए नहीं होनी चाहिए, आखिरत के लिए होनी चाहिए। यानी हमारे ज़हन में आखिरत मतलूब होनी चाहिए। लिहाजा इन वाक़यात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसे ईला कहा जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलहदगी इख्तियार फरमाई। ईला कहते हैं औरत के पास ना जाने की कसम खा लेने को। यानी शौहर अगर कसम खा ले कि मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा, अगर ये कसम 4 महीने या उससे कम मुद्दत के लिए है तो इस पर शरन कोई हुक्म लागू नहीं होगा। और अगर ये ईला 4 महीने से ज़्यादा मुद्दत के लिए है तो फिर 4 महीने पूरे होते ही शरई अदालत हुक्म देगी कि शौहर या तो बीवी को बीवी की तरह रखे या फिर तलाक दे दे। लेकिन बाद सहाबा कराम ने कहा कि 4 महीना गुजरने के बाद खुद ब खुद तलाक पड़ जाएगी, इसी को ईला कहा जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से अलहदगी इख्तियार फरमाई 1 महीने की मुद्दत के लिए। इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब की आयत नाजिल फरमाई, जिसमें अज़वाज नबी को मुखातिब करके फ़रमाया गया कि आप अपनी बीवियों से कहिए कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी चाहिए तो दुनिया ले लो और रुखसत कर दो उसको, यानी दुनिया देकर रुखसत कर दो। लेकिन अगर खुदा का रसूल और आखिरत चाहिए तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बहुत सारा अजर रखा हुआ है। ये सवाल हम सब के लिए है, हम सब अपने आप से करें कि हमें क्या चाहिए, अल्लाह का रसूल, आखिरत चाहिए या फिर दुनिया चाहिए। आखिरत चाहिए तो फिर आखिरत को हमें तरजीहात भी देनी होगी। यानी आप सोच लीजिए कि हम दिन रात जद्दोजहद, हम दिन रात अपना जो है शेड्यूल ऐसा बना के रखें कि सिर्फ दुनिया 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 करते रहें, यानी दुनिया के लिए ही सारी कोशिश करूं और आखिरत के लिए ये ख्याल दिल में लाऊं कि मुफ्त में मिल जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको आखिरत भी चाहिए तो जद्दोजहद आखिरत के लिए भी करनी होगी आपको। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि हम किसी की कोशिश को रायगा नहीं जाने देते। जो इंसान जिस चीज़ की तरफ कोशिश करता है हम उसे ज़रूर अता करते हैं। तो जो कोई दुनिया के लिए कोशिश करेगा तो अल्लाह उसको दुनिया अता कर देंगे, और आखिरत के लिए करेगा तो उसे आखिरत में बहुत बड़ा मुकाम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज को ये आयत सुनाई और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, मैं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को लेती हूँ। जबकि आप याद रखिए उनकी एज क्या थी उस वक्त, वो टीनेजर थी। उसके बाद सब बीवियों ने कहा कि हमें अल्लाह और अल्लाह का रसूल चाहिए।
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے ذریعے ہماری بھی تصحیح کی اور ہماری نصیحت فرمائی، اور خصوصاً ان بیویوں کو جو اپنے شوہروں سے بیجا مطالبات کرتی ہیں اور وہ بیچارے ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، جب پھر بھی پوری نہیں پڑتی تو وہ غلط کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور جس کا عذاب بیوی کو پڑے گا، کیونکہ ان کی ذریعہ، ان کے ہی وجہ سے وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ ابھی مکہ فتح ہو چکا اور کہیں سے کوئی خطرہ کا امکان نہ ہو، بلکہ روم کی جو سلطنت تھی، ہم جو ابھی پڑھ چکے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو جو روم کی طرف بھیجے گئے تھے ان کو شہید کر دیا تھا، اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں نے جو جنگ کی، جنگ موتا، تو وہاں جو دشمن کی طاقت تھی، یعنی جنگ موتا میں جو مسلمان رومیوں سے بھیڑے تھے، تو دشمن کی جو طاقت تھی وہ تو ابھی موجود تھی، وہ لوگ تو واپس چلے گئے تھے، وہ طاقت تو ختم نہیں ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ دیکھیے اتنی بڑی سلطنت ہے، سلطنت روما، ٹھیک ہے، ان کو مسلمانوں سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے، جبکہ مسلمان تو ایک چھوٹے سے شہر میں، مدینہ میں ہے، تو ان کو آخر اتنا کیا خطرہ تھا جس کی وجہ سے وہ جو ہے دوبارہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ ہم اپنے ذہنوں پہ زور ڈالیں، یہ سوچنے والی بات ہے کہ جس کو اسلام سمجھ آ جائے گا، یعنی اسلام کی پکار کیا ہے، وہ اسلام کا اگر حقیقت کا علم انسان کو ہو جائے گا نا، یا خود مسلمان کو آپ لے لیجئے، ہم مسلمانوں کو پتہ نہیں اسلام کی پکار کیا ہے، لیکن جو بھی اسلام کی پکار کو سمجھ جائے گا اسے اسلام سے یا مسلمانوں سے ضرور خطرہ محسوس ہوگا۔ ہم مسلمان جو ہے، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی بس اسلام ہے، جبکہ اسلام پہلے ہی کیا کہتا ہے؟ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ نہ کسی کی بندگی، نہ کسی کا احکام، نہ کسی کا سسٹم، نہ کسی کے دیے ہوئے عدالتی، فوجی، قانونی نظام، نہ کسی کا دیا ہوا کانسٹیٹیوشن۔ تو اسلام تو شروع ہی ہوتا ہے دوسروں کی نفی کر کے، اور اسلام کا پیغام کیا ہے کہ بندہ بندوں کی غلامی سے نکل جائے اور انسان جو ہے وہ اللہ کا غلام بن جائے، یہ ہے اسلام کی پکار۔ تو جو اسلام کو سمجھ لے گا، ہم مسلمان اسلام کو صرف ایک مذہب سمجھتے ہیں، لیکن غیر یہ سمجھ چکے ہیں کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، اسلام ایک دین ہے، اور دین کا مطلب کیا ہے؟ مکمل نظام حیات، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون چلنا چاہیے۔ جیسے کہ جارج بش نے کہا تھا نا کہ جب افغانستان پہ حملہ ہوا تھا، تو آپ دیکھیے امریکہ جو ہے سپر پاور ہے پورے ورلڈ میں، لیکن اس نے کیوں افغانستان پہ حملہ کیا؟ وہاں پہ جو طالبان تھے کتنے تھوڑے سے تھے، لیکن امریکہ کو کیوں ڈر محسوس ہو رہا تھا؟ کیونکہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر قائم تھے اور وہ دین کو فالو کرنا چاہتے تھے، اور دین کیا سکھاتا ہے؟ کہ اللہ کا قانون چلے گا، اس سے ان کو ڈر لگتا تھا۔ تو یہ سپر پاور روما جو ہے، یہ کیوں جنگ کے لیے تیار ہوئے تھے؟ دوبارہ ہم اسلام کی کو ہے جڑ سے مٹا دیں گے، کیونکہ انہیں اسلام سے ڈر محسوس ہو گیا تھا کہ یہاں پہ پورا نظام حیات جو ہے وہ اسلام کا ہوگا۔ وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ اگر اسلام آ جائے گا، اسلام پھولے گا پھلے گا، تو اسلام کبھی سرنڈر نہیں کرے گا، اسلام کمپرومائز نہیں کرے گا، بلکہ اسلام دوسروں کو سرنڈر کروائے گا۔ اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے جنگ کے لیے نکلنے والے تھے۔ تو یہاں ہم لوگوں کا اسلام میں سب سے بڑا پیغام ہی یہی ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنا۔ اور پچھلے حالات بھی آپ دیکھیے کہ روما دیکھ رہے تھے کہ جنگ موتا میں کیا ہوا تھا، چند مسلمان تھے اور انہوں نے اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لے لی تھی، تو اس سے بھی وہ ڈر گئے تھے، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اب اس کا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اور جتنے اسلامی دشمن طاقتیں تھیں،
جیسے روم اور غسان وغیرہ، انہوں نے مل کر جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ اب آپ سوچیں کہ اب تو تمام لشکر یعنی اور بھی ممالک مل گئے تو کتنی بڑی لشکر ہو گئی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ روم جو ہے ہم پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کسی بھی وقت جو ہے وہ یعنی کہ اتنی بڑی جنگ کی وہ لوگ تیاری کر رہے تھے، یہاں پر اتنا بڑا خطرہ تھا مسلمانوں کے درمیان کہ سر پر تلوار لٹک رہی تھی کہ کسی بھی وقت حملہ ہو جائے گا۔ اور اس دوران میں کیا ہوا، منافقین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ اس مرتبہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے منافقین نے کیا کیا، ہم نے پڑھا تھا نا، عامر راہب، اس نے مل کر لوگوں سے یہ کیا کہ کفر کے ایجنٹ کو تیار کیا، یعنی کفر کے ایجنٹ کو پناہ دینے کے لیے ایک سینٹر بنانے کی ان لوگوں نے سازش کی، یعنی ایک عمارت بنانا چاہا، اور اس عمارت کو نام کیا دیا، مسجد کا نام دے دیا، اور وہاں پہ اپنے ہی لوگ امام بن کر اسلام کا اسٹڈی کر کے، آج بھی ایسے بہت ساری جگہوں میں ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے بیچ رہ کے یہودی جو سازش کرتے ہیں، تو یہ جو یہودی ہے یہ مسلمان میں خود ہی جو ہے امام بن کے اور یہ کر کے مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے، اللہ کے خلاف کفر کرنے کے لیے انہوں نے ایک سازش کا اڈا بنایا، اور اس اڈے کو لیگلائز کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھا دیں، یعنی اس کا افتتاح کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول اس وقت جو ہے جنگ تبوک کے سلسلے میں بہت مصروف تھے، تو آپ نے کہا کہ غزوہ تبوک سے آنے کے بعد، اسی درمیان جو ہے قرآن میں آیت نازل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ مسجد کے نام پر سازش کا اڈا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مسجد زرار کا نام دیا، تو آپ کو حکم دیا کہ آپ اس مسجد کو گرانے کا حکم دے دیں، تو اس مسجد کو ڈیمولائز کر دیا گیا۔ اب رومن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی اللہ کے رسول نے بنائی وہ کیا تھی کہ رومنز مدینہ پہنچ جائیں اس سے پہلے آپ نے سوچا کہ ہم خود جو ہے پیش قدمی کریں گے، یعنی آپ نے ارادہ کیا کہ ان کے علاقے میں ہم داخل ہو کر جنگ کریں گے۔ تو جنگ کے سلسلے میں آپ کا یہ کیا اصول تھا جو ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ آپ ایک دم اس کو سیکرٹ رکھتے تھے، کسی کو نہیں بتاتے تھے کہ ہمیں جنگ کہاں جا کے کرنا ہے۔ لیکن اس بار کیا ہوا، صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ ہمیں رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے، تاکہ لوگ جو ہے وہ مکمل تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی اور جنگ ہی پر ابھارنے کے لیے سورہ توبہ کا بھی کچھ آیتیں نازل ہوئیں۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت بیان کی اور اللہ کی راہ میں اپنا پاک مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی، کیونکہ اس جنگ میں بہت سارے چیلنجز تھے۔ سب سے بڑی چیلنج جو تھی وہ کیا تھی کہ رومنز کی جو ہے طاقت بہت زیادہ تھی، یعنی وہ سپر پاور تھی۔ دوسری چیلنج یہ تھی کہ سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ تیسری چیلنج تھی کہ کھجور کے فصل کی تیاری، یعنی وہ پک چکی تھی اور اس کے کٹنے کے دن قریب تھے، اور سواریاں بہت کم تھیں اور سفر جو ہے بہت طویل تھا، تو لوگوں کے لیے سمجھ لیجئے بہت بڑا امتحان تھا یہ۔ تو لوگوں کو ابھارا، جس کا ذکر ہمیں سورہ توبہ میں ملتا ہے، سورہ توبہ میں آتا ہے، اور اب یہ جنگ جو ہے کمپلسری ہو گیا تھا مسلمانوں پر، یعنی جتنی بھی جنگیں ہوئی تھی ہم دیکھیں گے کہ تمام جنگ جو ہے جنگ کفایہ تھا، لیکن یہ جو ہے جنگ عین ہو گیا تھا، یعنی فرض عین ہو گیا تھا، وہ فرض کفایہ تھا اور یہ فرض عین ہے، یعنی کمپلسری ہے ہر عاقل بالغ مرد کے لیے جنگ پر نکلنا، ہاں روم سے لڑنے کے لیے۔ تو کیا ہوا، یہ جنگ جب کمپلسری ہو گیا تو سوائے منافقین کے چاروں طرف سے قبائل جو ہے اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ کر جمع ہونے لگے۔ صحابہ نے بھی انفاق فی سبیل اللہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا،
اس میں کتنے فوجی تیار ہوئے تھے جنگ کرنے کے لیے؟ 30,000 کا لشکر، یعنی اتنا بڑا لشکر اسلام نے نہیں دیکھا تھا اب تک، اب 30,000 کا لشکر ہو گیا۔ اور ایک تمام صحابی جو ہے اتنی زیادہ انفاق پر رغبت دلائی اللہ کے رسول نے کہ ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے صحابہ اکرام کے میں زیادہ مال خرچ کروں گا، میں زیادہ، اس طرح صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے تنہا 300 اونٹ اور 5.5 کلو سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور تقریباً 40 کلو چاندی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنا دیا کہ 10,000 لوگوں کی تیاری کے لیے کافی ہوتا۔ سونے کے سکے لا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سکوں کو لٹتے پلٹتے جاتے اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے دمکتا ہوا محسوس ہوتا تھا، اور آپ فرماتے جاتے کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں کرے گا۔ عثمان صدقہ کرتے گئے یہاں تک کہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تنہا اپنی طرف سے پیش کیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر چڑھے تھے اور آپ کے ایک جانب ابو بکر تھے اور ایک جانب حضرت عثمان تھے۔ احد پہاڑ جو ہے وہ ہلنے لگا تو اللہ کے رسول نے کہا احد تھم جا، تیرے اوپر ایک پیغمبر ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ پہلے ہی اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کر دی تھی ان کی مظلومانہ شہادت کی۔ عبد الرحمن بن عوف 29 کلو چاندی لائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال صدقہ کر دیا اور بہت خوش تھے کہ آج تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر آئے تو انہوں نے اپنا پورا مال وہ لے کر آ گئے۔ تب حضرت عمر نے کہا اس دفعہ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس دفعہ میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا کہ ابو بکر سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا۔ پھر عباس رضی اللہ عنہ، طلحہ، سعد بن عبادہ، محمد بن مسلمہ، عاصم بن عدی، یعنی بقیہ صحابہ نے بھی ایک کے بعد ایک اپنے تھوڑے زیادہ مال لا کر صدقہ کیے۔ تو یہ تو صحابہ کا حال تھا۔ اب صحابیات بھی تو پیچھے رہنے والی نہیں تھی، خواتین نے بھی دل کھول کر صدقہ کیا۔ انہوں نے اپنے ہار، اپنی چوڑیاں، اپنے پازیب، اپنی انگوٹھیاں، سب کچھ جو ہو سکا سب انہوں نے بھیجا جنگ کے لیے۔ تو یہ تو مومنوں کا حال تھا۔ منافقین کا کیا رول تھا، کیا کنٹریبیوشن انہوں نے کیا تھا؟ صرف کمنٹ اور صرف تانا دیتے۔ جو زیادہ مال لے کر آتے تو ان کو کہتے بے وقوف، اپنا سارا گھر کا مال اٹھا کے لے کے آیا، بیوی بچوں کے لیے کچھ چھوڑتے ہی نہیں۔ بہت زیادہ مال دیکھتے تو کہتے ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے۔ اب کوئی کم مال دیتا تو اس کا مذاق اڑاتے۔ ایک صحابی جو ہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ کیا کرتے، کسی یہودی کے یہاں باغ میں جا کر رات بھر اس کے کھجور کے باغ کو پانی ڈالتے، باغ کی سینچائی کرتے۔ جب صبح ہوتی ہے تو اس کے محنت کے عوض میں کچھ کھجور ان کو دیتے ہیں، تو وہ اس میں سے تھوڑا سا کھجور اپنے گھر والوں کو دے کے آتے ہیں، باقی کھجور لا کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، اور رسول اللہ وہ کھجور لے کر تمام جو مال کا ڈھیر تھا اس پہ بکھیر دیتے ہیں۔ تو یہ منافقین خوب ہنستے ہیں، اتنا ہنستے ہیں کہ دیکھو یہ مٹھی بھر کھجور سے روم فتح کریں گے۔ پھر محمد بن مسلمہ کو، اور یہاں پہ ایک اور واقعہ آپ دیکھیے کہ محمد بن مسلمہ کو اور سبا بن ارطفہ کو مدینے کا گورنر بنایا۔ یعنی اب جنگ کی پوری تیاریاں ہو چکی ہیں تو اللہ کے رسول نے اب مدینہ میں کسی کو تو رکھنا ہے، گورنر بنانا ہے، تو محمد بن مسلمہ اور سبا بن ارطفہ کو مدینے کا گورنر بنایا۔ اور حضرت علی کو کیا رول دیا اللہ کے رسول نے؟ اپنے اہل و عیال کی اور مدینے کے لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ میں ان کو رہنے کا حکم دیا۔ اب جو ہے منافق تو پیچھے پڑ جائیں گے، انہوں نے کمنٹس پاس کیا کہ علی اتنے بہادر ہیں اور ان کو عورتوں اور بچوں میں چھوڑا ہے۔ تو جب سفر یہ جو ہے کارواں روانہ ہو گیا فوج کا، تو حضرت علی پھر پیچھے پیچھے دوڑے اللہ کے رسول کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہنے لگے کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں،
جبکہ حضرت علی کی بہادری کا ہم سب کو پتہ ہے کہ کتنے وہ بہادر تھے، وہ قتال کرنا چاہتے تھے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ سے حضرت ہارون کو تھی؟ یعنی ان کے بھائی تھے نا، اور وہ پیغمبر بھی تھے، مگر سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یعنی اس بات کو بھی اللہ کے رسول نے کلیئر کر دیا کہ بھائی تو وہ بھی ہیں، لیکن وہ نبی تھے، یہ نبی نہیں ہوں گے۔ اب اسلامی لشکر نے تبوک کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ وہ رومیوں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے بالکل تیار تھے، مگر رومیوں اور ان کے حلیفوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ملی تو ان کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی، انہیں ٹکرانے کی ہمت نہ ہوئی اور مختلف شہروں میں وہ منتشر ہو گئے، یعنی بھاگ گئے رومی۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود مومنوں کی طرف سے قتال کرنے کو کافی ہو گیا۔ اس سفر سے اسلام کو بہت فائدہ پہنچا۔ رومیوں کی اس طرز عمل سے پوری دنیا میں مسلمانوں کو ایسے ایسے اہم سیاسی فوائد حاصل ہوئے جو کہ جنگ کی صورت میں حاصل ہونا آسان نہ تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مدینے سے واپسی ہو رہی، کیونکہ جنگ تو ہوئی نہیں، لیکن مسلمانوں کا ایک دھاگ بیٹھ گیا پوری دنیا میں کہ رومی ڈر سے بھاگ گئے، مسلمانوں کے ڈر سے، تو اب مدینہ واپس جانے کا ارادہ ہوا، چل رہے۔ اسلامی لشکر تبوک سے واپس آ رہا تھا، کوئی ٹکر نہ ہوئی۔ واپسی میں 14 منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول ایک تنگ درے سے آپ گزر رہے تھے اور آپ نے تمام صحابہ کو کہہ دیا کہ کوئی اس طرف سے نہ آئے، سب جو ہے نشیبی راستے سے آئے، یعنی جو نارمل راستہ ہے وہاں سے نیچے سے آئے۔ اور آپ جو ہے ایک تنگ درے سے گزر رہے تھے، اور ان کے ساتھ کون تھے؟ ان کے ساتھ ایک تھے عمار رضی اللہ عنہ، جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ تھے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تھے، جو اونٹنی کو ہکا رہے تھے۔ باقی صحابہ اکرام دور وادی کے نشیب سے گزر رہے تھے، اس لیے منافقین نے اس موقع سے کو غنیمت سمجھا اور آپ کی طرف قدم بڑھایا، یعنی آپ پر حملہ کرنے کے لیے وہ لوگ آگے بڑھے، لیکن اپنے چہروں کو انہوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو اپنی جانب ان کی جانب بھیجا کہ دیکھو کون ہے، یعنی ان کو تو منع کر دیا گیا تھا نا تمام صحابہ کو، تو حضرت حذیفہ کو لگا کہ منع کرنے کے باوجود بھی صحابی کیوں آ رہے ہیں، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ منافقین ہیں۔ تو آپ نے کیا کہ اپنے ڈھال کو، اپنا جو ڈھال تھا اس سے ان کے جانوروں کے منہ پہ مارا، جو منافق تھے ان کے جانوروں کے منہ پہ مارا، تو ان لوگوں کے اندر اتنا رعب بیٹھا کہ ہم پہ حملہ ہو جائے گا، وہ لوگ وہیں سے بھاگ گئے۔ جب وہ قریب حضرت حذیفہ آئے اللہ کے رسول کے پاس تو آپ نے پوچھا کہ کون تھے، تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں نے تو چہرہ دیکھا ہی نہیں، ان کے چہرے تو ڈھکے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ منافق تھے، اور ان 14 منافقوں کے اللہ کے رسول نے ان کو نام بتائے، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی آپ نے رکھی کہ دیکھو حذیفہ، یہ نام تم کسی کو مت بتانا جن منافقوں کے میں نے نام بتائے ہیں۔ تو اسی لیے حضرت حذیفہ کو رسول کا رازداں کہا جاتا ہے، یعنی آپ کے ایک راز کے مالک تھے وہ۔ اب صحابہ اکرام کو یہ تو پتہ تھا کہ حذیفہ کو منافقوں کے نام پتہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے سب جاننے کی کوشش کرتے ہوں گے، لیکن چونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول سے، تو حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت عمر نے ایک بار حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، تم بتاؤ ان منافقوں میں میرا نام تو نہیں تھا؟ تو حضرت حذیفہ کہتے کہ نہیں، آپ کا نام نہیں تھا، مگر میں آج کے بعد یہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اب تو اگر سب کو بتا دیں گے، سب اس طرح سے پوچھیں گے، پھر تو راز نہیں رہے گا۔ خیر، تو یہ تبوک کا مختصر حال تھا، اور یہ آخری جنگ تھی جس میں رسول اللہ نے خود شرکت فرمائی تھی، اور یہ واحد جنگ تھی جس میں کہ ہر مسلمان پر کمپلسری کر دیا گیا تھا جنگ لڑنے کی، سوائے ان کے جو معذور تھے، اور معذور جو تھے وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے، یعنی جو ہینڈی کیپ تھے ان پر فرض نہیں تھا۔
رومن سے لڑنے کی ہمت جو ہے کسی اور اس میں نہیں تھی، صرف مسلمان ہی تھے جو رومن سے لڑنے کی ہمت کر سکتے تھے، کیونکہ مسلمان اپنی جان کو اپنے جو ہے سر پہ کفن باندھ کر نکلتے ہیں. جیسا کہ کہا جاتا ہے نا کہ غیر مسلم اپنی زندگی سے جتنی محبت کرتے ہیں، مسلمان اپنی شہادت سے اتنی محبت کرتے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تو تقریباً 80 منافقین آئے اور آ کر اپنے اپنے بہانے پیش کرنے شروع کیے. مطلب اس غزوے میں بہت سارے منافقین تو ایسے تھے جنہوں نے پہلے ہی معذرت کر لی کہ نہیں میرا جو فلاں مجبوری ہے ہم نہیں آ سکتے. تو پھر ٹھیک ہے، لیکن کچھ نے کوئی معذرت بھی نہیں کی اور وہ چپ سے بیٹھے رہے. لیکن جب اللہ کے نبی آ گئے، اب آ کے اپنا بہانہ بنا رہے، جھوٹا عذر پیش کر رہے. لیکن اس میں اگر ہم دیکھیں تو منافقین کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا. لیکن 3 مخلص مسلمان بھی تھے جو اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور وہ سچے پکے مومن تھے. اور کسی وجہ کے بغیر، یعنی کوئی ایسی وجہ بھی نہیں تھی شریک نہ ہونے کی، کسی وجہ کے بغیر وہ لوگ شریک نہیں ہو سکے تھے. ہوا یوں تھا، یہ 3 کون تھے؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ. یہ تینوں نے سوچا کہ اب لشکر نکلے گا تو فلاں جگہ پڑاؤ ڈالے گا اور یہ ہوگا، اور ہم جو ہے سارے اپنے کام نپٹا لیتے ہیں، اور میری سواری تو بہت تیز ہے تو لہٰذا میں اپنی سواری پہ تیز سفر کر کے لشکر سے مل لوں گا. تو اسی غفلت میں وہ لوگ رہ گئے. اور جب پتہ چلا کہ اب کارواں جو ہے وہ نکل چکا ہے فوج، تو یہ ان لوگوں نے ایک دم تیز اپنے گھوڑے کو دوڑایا، لیکن لشکر سے جا نہیں ملے، لشکر کو پکڑ نہ پائے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے یہ لوگ رہ گئے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ منافق جو ہے وہ اپنا عذر پیش کر رہے ہیں، جھوٹی عذر، تو اللہ کے رسول اس کو قبول کر رہے ہیں، لیکن اس کا باطنی جو ہے وہ اللہ کے حوالے چھوڑ دیا، اور اللہ تو ان کو معاف نہیں کریں گے. تو ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئی جھوٹا عذر پیش نہیں کریں گے. لہٰذا انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس گئے اور جا کے کہتے ہیں کہ ہم بنا کسی عذر کے ہم گھر بیٹھے رہیں. تو جب یہ کہتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول جو ہے کافی ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے حق بات کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتے، لیکن اس سے پہلے ان کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں کہ تمام مسلمان ان سے بات چیت بند کر دیں، یہاں تک کہ ان کے گھر والے بھی، ان کی بیویاں بھی. تو ان میں جو ہے 2 صحابی جو تھے وہ ضعیف تھے، یعنی بوڑھے تھے، تو انہوں نے بہت یہ کی کہ اگر ہماری بیویاں ہمارے کام نہیں کریں گی تو ہم کیسے. تو ان کو اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ کی بیویاں آپ کو کھانا وانا پہنچا دیں، جو کرنا ہے، بات کوئی نہیں کرے گا، گھر والے بھی نہیں، باہر والے بھی نہیں. اور یہ جو ہے کعب بن مالک، یہ تو جوان تھے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں تو جوان ہوں تو اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دیتا ہوں. اور انہوں نے اپنی بیوی کو بلا کے کہا کہ تم مسجد نبوی کے صحن میں مجھے باندھ دو، اور نماز کے وقت آ کے کھول دینا، اور میں نماز پڑھنے چلا جاؤں گا. اور یہ جو بزرگ صحابی تھے یہ تو مسجد نہیں جاتے تھے، گھر ہی میں رہتے تھے، لیکن ان کو تو یہ جوان تھے، یہ جا سکتے تھے، اور اللہ کے رسول کو اس بہانے دیکھ بھی لیتے تھے. تو وہ جاتے، نماز پڑھ لیتے، اور مسجد میں یوں کنکھیوں سے دیکھتے کہ اللہ کے رسول ان کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے. تو دیکھتے کہ جب وہ نہیں دیکھ رہے تو آپ دیکھتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں تو آپ اپنی نظریں ہٹا لیتے ہیں ان کی طرف سے. لیکن ان کبھی مسکراتے بھی ہیں، لیکن اس مسکراہٹ میں ناراضگی شامل رہتی ہے. تو اسی طرح وقت گزر رہا تھا. تو جب عیسائی کوئی اور عیسائیت کا کوئی ممالک تھا، تو وہاں پہ جو ہے وہاں کے بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ کعب بن مالک کو اس طرح سے بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، لوگ ان سے باتیں نہیں کر رہے. تو وہ خط بھیجتا ہے اپنے قاصد سے کہ میں نے کہا تھا کہ تم اس دین کو مت اپناؤ، دیکھو تمہارے جیسا اتنا قابل آدمی اس لائق ہے کہ اسے اس طرح سے اگنور کیا جائے. تم میرے یہاں آ جاؤ، میں تم کو سب سے اعلیٰ وزارت کا عہدہ دوں گا.
तो उस वक्त वो ख़त पढ़ के इतना रोते हैं कि अल्लाह मेरा ईमान इतना कमज़ोर हो गया कि काफिर भी मुझसे उम्मीदें लगाने लगे। क्या करते, वो ख़त को फाड़ देते हैं और फाड़ कर जला देते हैं और कासिद को कहते हैं कि यही जवाब है, जाके दे दो। लिहाजा अल्लाह ताला फिर उन्होंने इतनी मतलब उनके लिए ज़मीन जो है वो तंग हो गई। आप सोचें कि एक आदमी को किस तरह अगर कोई बातचीत ना करे, कुछ ना करे, कैसा महसूस होगा। तो अल्लाह ताला ने उनकी जो है उनकी तौबा कबूल की, सूरह तौबा में नाजिल फरमाई आयतें। और सहाबा ने सुना जब कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि उनकी तौबा कबूल हो गई है, अब तमाम सहाबा को ये हुआ कि सबसे जल्दी जाके मैं ख़बर दूँ। एक सहाबी दौड़ते हैं कि मैं ख़बर दूंगा, खुशखबरी सुनाऊंगा। तो दूसरे सहाबी को देखते वो घोड़े पे सवार होकर जाने लगे, तो सोचते वो तो मुझसे पहले पहुंच जाएंगे। ये दूर से ही आवाज़ लगा देते हैं, इब्शिरी या काब, इब्शिरी या काब, काब खुशखबरी है तुम्हारे लिए, अल्लाह ने तुम्हारी बारात नाजिल कर दी। ये कहते हैं पहली बार जो मैंने ये सुना तो मेरे पास जो कुछ था, वो घोड़सवार के आने से पहले इनकी आवाज़ मुझ तक पहुंच गई, तो मेरे पास जो कुछ था मैंने उनको दे दिया और दौड़कर मस्जिद नबवी आता हूँ और देखता हूँ कि अल्लाह के रसूल मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब ये मुस्कुराहट मोहब्बत वाला था कि एक सहाबी उठते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं। इस गज़वे के बाद अरब कबाइल जौक दर जौक मदीने आना शुरू हुए। इसको आमुल वफूद कहा जाता है, यानी इतनी बड़ी तादाद में लोग आकर मुसलमान हो रहे थे। अब ये जो कमज़ोर सा नन्हा सा पौधा था इस्लाम का, अब ये तनावर दरख्त बन गया था अरब के लिहाज से। इसके बाद एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा के बाद 34 मुनाफिकीन का नाम गिनवाया और उनको मस्जिद से निकाल दिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके ख़िलाफ़ सख्त रवैया इख्तियार करने का हुक्म फरमाया था। इस सदमे से उबई इब्न अब्दुल्ला बिन उबई, ये कौन था? अब्दुल्ला बिन उबई कौन था? मुनाफिकों का सरदार था, रईसुल मुनाफिक था। हाँ, मुनाफिकों का वो सरदार था। उसको इतना सदमा पहुंचा कि इसी सदमे से उसकी मौत होती है इसी साल, यानी ये सब 9 हिजरी में हो रहा है। ये जो रईसुल मुनाफिक था, इसने अपने मर्ज़ुल मौत के वक्त बिस्तर पर उसने रसूलुल्लाह को बुलवाया। यानी जो शख्स आपको तकलीफ़ पहुंचाने में कोई कसर उसने बाकी नहीं छोड़ा था, उसके बावजूद अल्लाह के रसूल उससे मिलने जाते हैं। और उसके बेटे की दरख्वास्त पर आपने अपना कुर्ता उसको दिया कफन के लिए। उसने अल्लाह के रसूल का कुर्ता मांगा कि मुझे इसी में दफन कर। जो है मौत के वक्त भी कि किसको याद कर रहा था? अपने यहूदियों को, शैतानों को याद कर रहा था। हाय मेरे खैबर वाले यहूद, हाय मेरे बनु कुरैज़ा वाले यहूद, कहाँ चले गए? वो तो मेरे दिल का सुकून होते थे, ये होते थे। यानी मौत के वक्त भी उनको वही शैतान उसको याद आ रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने अपना कमीज़ उसको दे दिया। बाद रिवायत में आता है, या उलमा कहते हैं कि आपने उनको कमीज़ इसलिए दिया था कि बदर के दिन जो है हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन, जो उनके चचा थे अल्लाह के रसूल के, उनके कपड़े फट गए थे, तो वो कैदी बन के आए थे। तो जब सबसे कपड़ा मांगा गया, थे तो चचा ना, कैदी थे तो क्या था, तो उन्होंने कपड़ा सबसे मांगा कि इनको किसी का कपड़ा आ जाए, तो किसी का कपड़ा नहीं आ रहा था। तो अब्दुल्ला बिन उबई का जो कमीज़ था वो उनको फिट आ गया था, तो वो उन्होंने दिया था। तो अल्लाह के रसूल ने फिर उसका बदला दे दिया और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत भी की आपने। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन के रोकने के बावजूद उसकी नमाज जनाज़ा भी पढ़ी। बाज़ रिवायत में आता है कि नमाज जनाज़ा पढ़ने जा रहे थे तो वही नाजिल हो गई, लेकिन राजे कौल यही है कि उनकी अब्दुल्ला बिन उबई की नमाज जनाज़ा पढ़ी गई। हज़रत उमर कहते हैं कि मैं उनको रोक रहा था अल्लाह के रसूल को कि आप इनका, ये मुनाफिक है, इसका नमाज जनाज़ा मत पढ़िए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने नमाज जनाज़ा अदा की। तो हज़रत उमर के मना करने के बावजूद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाज़ा पढ़ाई।
حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس دن مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پکڑ کر ٹان رہا تھا کہ آپ مصلی پہ مت کھڑے ہوں، یہ تو منافق ہے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا، یعنی کہ آپ پڑھانا چاہ رہے تھے. تو آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی. اس کے بعد وہی نازل ہوئی اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید کی گئی، یعنی ان کو صحیح کہا گیا کہ منافقین پر جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا. اور مزید اللہ نے حکم دیا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کرنا ہے، مطلب کوئی ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کر سکتا، اور ان کی قبروں پر کھڑے ہونے سے بھی روک دیا گیا اور ان کے صدقات وغیرہ کو لینے سے بھی انکار کر دیا گیا. اس 9 ہجری میں ایک اور جو واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ اس سال شاہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ کون تھا؟ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا بھی انتقال ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی. ام کلثوم رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی کا انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت رنج ہوا اور آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی شادی بھی میں تم سے کرتا. اس لیے ان کا خطاب کیا تھا؟ ذوالنورین. اسی سال مسلمانوں نے اپنی شریعت کے حساب سے اور مشرکوں نے اپنے طریقے کے حساب سے حج کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجے گئے. بعد میں حضرت علی کے ذریعہ حج کے موقع پر اعلان کروا دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتا. تو پہلا حج ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمارت میں ہوئی، وہ امیر بنا کر بھیجے گئے. پھر ایک ڈیلیگیشن نجران کے عیسائیوں کا آیا، 60 افراد پر مشتمل، یعنی 60 لوگ آئے اور نجران کے بہت بڑے بڑے عیسائی راہب تھے وہ لوگ. سورہ آل عمران میں ان کا ذکر ملتا ہے. اسی سال کا واقعہ ہے کہ مسیلمہ کذاب 17 افراد کے ساتھ حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص میں مجھ کو شر نظر آتا ہے، یعنی شر محسوس ہوتا ہے. اس سے پہلے رسول اللہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ زمین کے خزانے آپ کے پاس لا کر رکھ دیے گئے اور ان میں 2 سونے کے کنگن ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ سونا جو ہے مردوں کے لیے حرام ہے. تو جب آپ کو وہ کنگن دیے گئے تو آپ کو بہت برا محسوس ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی خواب میں ہی وحی کی گئی کہ ان کو پھونک دیجئے. آپ نے ان کو پھونکا تو وہ دونوں کنگن اڑ گئے. اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بتائی کہ میرے بعد 2 کذاب نکلیں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے. ایک تو یہی تھا مسلمہ کذاب جو اسلام قبول کرنے کے بعد یمامہ اپنے وطن لوٹ جاتا ہے اور لوٹ کر کیا کرتا ہے؟ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، اور اپنے قوم کے لیے زنا اور شراب کو حلال کر دیتا ہے. اور باقی اسلام کی مطلب ٹائٹل کذاب اس کو دیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور باقی اسلام کی باتیں برقرار رکھی، زنا اور شراب کو حلال کر کے باقی اسلام کی باتیں برقرار رکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا تھا. لوگ اس سے بہت محبت کرنے لگے، یعنی لوگوں نے دیکھا کہ یہ بھی جو ہے مسلمان ہے اور یہ اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، اور اس سے جو ہے اس نے جب اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا تو لوگوں نے سوچا کہ یمامہ کے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے سوچا کہ اب اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے مسئلہ مسائل پوچھنے، تو ایک رسول تو یہاں بھی ہے تو اسی سے چلو بیعت کر لے. تو تمام جو ہے یمامہ کا تمام لوگ یمامہ کے جو تھے وہ اس کو جو ہے یمامہ کا رحمان کہنے لگے. تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ محمد الرسول اللہ کی طرف مسیلمہ رسول اللہ کی جانب سے نعوذ باللہ، اور کہا کہ اس کام میں مجھے آپ کا شریک کر دیا گیا ہے. آدھی حکومت ہمارے لیے ہے اور آدھی قریش کے لیے. تو کہا کہ اس نے جھوٹی نبوت کا تو اس نے کیا کیا کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، جبکہ آپ دیکھیے کہ وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ. پرابلم کیا ہے کہ
नबी को आखिरी नबी नहीं मान रहा है। तो उसने जो 2 कासिद भेजे थे, उस कासिद से अल्लाह के रसूल ने पूछा, तो उनके पूछने पर दोनों कासिद ने कहा कि हम गवाही देते हैं मुसलमा जो है अल्लाह का रसूल है। उस पर अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर मैं किसी कासिद को कत्ल करता तो मैं तुम दोनों को कत्ल कर देता। यानी ये जो झूठी नबूवत का दावा है ये बहुत सारे लोगों ने किया, और फिर इसका ख़ात्मा कब हुआ? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में हज़रत अबू बकर ने उसका ख़ात्मा किया, उस झूठी नबूवत का दावा करने वाले का। तो बहुत सारे, जैसे गुलाम अहमद रज़ा कादियानी जो है, गुलाम अहमद कादियानी, वो भी क्या कहता है कि मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। उसके बारे में तो और भी हंसी आती है कि उसकी एक कज़िन थी, उसको चाहने लगा था, लेकिन उसके घर वाले उससे शादी नहीं करा रहे थे। तो उसने कहा कि मोहम्मदी बेगम, अगर मोहम्मदी बेगम की शादी मुझसे नहीं हुई तो 3 महीने के अंदर वो मर जाएगी। तो मोहम्मदी बेगम ने कहा कि ठीक है, देखते हैं कौन मरता है, और उससे पहले वही मर गया। यानी ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं, तो अल्लाह की पनाह में अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखें। तो ये हमने 9 हिजरी का सारा वाक़या पढ़ा। नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह 10 हिजरी पढ़ेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व